دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، یہ جلوہ خانہ نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، نعمتیں سب وہی کھلاتے ہیں، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا ایک پل میں ہزاروں عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في كلامه المجيد البرهان الرشید والفرقان الحمید، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و محترم سامعین، یاران طریقت، ادب خردگانی نگاہ محبت، قرآن مجید برہان رشید سے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک اسی آیت مبارکہ پر اللہ رب العزت کے کلام سے، قرآن مجید سے حسن علم اور حسن عمل کا فیض حاصل کرتے ہوئے اسی آیت پر گفتگو کی گئی تھی۔ بحمدہ تعالی اس کے خاص فضل کے ساتھ اور اس کے پیارے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کے صدقے آج بھی انشاءاللہ اسی آیت پر چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
असा अन यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। जरूर भी जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको मुकाम महमूद पर मबऊस फरमाएगा। अगर आप इस आयत मुबारका पर, इन अल्फाज पर गौर करें और ग्रामर अपने सामने रखें तो असा ये आता है शक के लिए, शक के लिए आता है असा। लेकिन जब ऐसे अल्फाज की निस्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ की जाए तो फिर वो शक नहीं बल्कि यकीन का माना देता है। क्यों यकीन का माना देता है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात और जाते मुस्तफा ये ऐसी जातें हैं जहां शक नहीं है, जहां शक नहीं है। ना अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में शक, ना उसके महबूब में शक, ना उसकी जात में रैब, ना उसके महबूब में रैब, और ना उसके कलाम में रैब, ना उसकी जात में ऐब, ना उसके कलाम में ऐब, और ना उसके महबूब में ऐब। इसलिए जब भी ऐसे अल्फाज की निस्बत अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ करेंगे तो फिर माना बिल्कुल बदल जाएगा। देखें कुरान पाक के अंदर दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की जात के हवाले से अपने महबूब की शान में चंद अल्फाज बयान किए हैं। हरीसुन अलैकुम, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन। ये लफ्ज हरीस अगर आम फर्द के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये उसका ऐब और नक्स है। हिरस, लालच, ग्रीडी होना, लालची होना, हरीस होना, ये आम फर्द के लिए ऐब है। अगर आप किसी को हरीस कहते हैं तो आप उसकी शान नहीं बयान करते बल्कि उसका नक्स बयान कर रहे हैं, उसका ऐब बयान कर रहे हैं। और हिरस चाहे इंसान को इज्जत की हो, सूफिया के नजदीक, अहलुल्लाह के नजदीक हिरस जो है वो मना है, और जो हरीस है वो अपनी मंजिल को नहीं पाता, अपने मुकाम को नहीं पहुंचता। जब तक इंसान के अंदर से हिरस खत्म ना हो तब तक वो कामिल नहीं होता। हिरस चाहे इंसान को माल और दौलत की हो, इज्जत की हो, शोहरत की हो, अपने नाम की बुलंदी की हो, या कसरत की हो, या मालो मनाल की हो, जो भी हिरस है ये इंसान के लिए मना है, उसके लिए ऐब है, नक्स है। लेकिन अगर यही लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के लिए इस्तेमाल करे, आम लोगों के लिए लफ्ज ऐब और नक्स है, लेकिन जब महबूब के लिए इस्तेमाल करेगा तो महबूब की शान और बुलंदी के लिए बयान करेगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अपने महबूब की कसरे शान बयान नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की बुलंदी, इर्तिफा, रिफत ये बयान करता है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करके, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल करके ये बात बता रहा है, ये अकीदा दे रहा है, ये उक्दा हल कर रहा है
کہ عام لوگوں کے لیے لفظ وہ عیب اور نقص کا معنی دیتا ہے، لیکن جب وہی لفظ محبوب کی طرف نسبت ہو جائے اس لفظ کی تو وہ معنی شان کا معنی بیان ہوتا ہے۔ تھوڑا آواز کم کرو اس کی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے لفظ استعمال کیا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرا محبوب حریص ہے، کس چیز کی حرص کرنے والا ہے؟ اسے کائنات کی کسی شے کی حرص نہیں ہے، کائنات کی کسی شے کی حرص نہیں ہے، کائنات کی کسی مال و دولت کی حرص نہیں ہے۔ بس یہی فرق ہے تم میں اور میرے محبوب میں۔ تم مال کی حرص کرتے ہو، مال کا طمع کرتے ہو، دنیا کی دولت کا طمع کرتے ہو، بلندی کا طمع کرتے ہو، شہرت کا طمع کرتے ہو، اپنی جھوٹی انا کا طمع کرتے ہو، لیکن میرا محبوب سوائے میری ذات کے کچھ نہیں چاہتا، اور اسے طمع ہے، محبوب کو طمع ہے۔ تو کس چیز کا طمع ہے؟ کہ ساری اللہ کی مخلوق یہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، اس پر ایمان لے آئے، اس بات کا طمع ہے میرے محبوب کو۔ یہ بھی طمع ذات کا نہیں ہے، نا، یہ بھی طمع ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ کیا طمع ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی مخلوق بس اس کی بارگاہ میں ایمان لے آئے اور سجدہ ریز ہو جائے۔ تو عصا کا لفظ جو ہے یہ شک کے لیے آتا ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس لفظ کی نسبت کریں گے تو پھر معنی شک کا نہیں بلکہ یقین کا ہوگا۔ عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں تہجد اور تہجد کے فضائل مسائل پر چند باتیں میں نے عرض کی تھی، اور تہجد کا معنی آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ تہجد عبادت، ریاضت، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزی، شب بیداری کے بعد اللہ رب العزت جو اپنے محبوب کے لیے اجر کا اعلان فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ این یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کو مقام محمود عطا کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ آج تھوڑی سی گفتگو ہم مقام محمود پر کریں گے۔ علماء، محدثین، مفسرین نے مقام محمود پر گفتگو کرتے ہوئے، اس مقام کو بیان کرتے ہوئے چند معانی وہ بیان کیے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مقام محمود جو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو عطا فرمائے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کیسا مقام ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ مقام محمود وہ مقام میدان حشر میں، روز محشر، روز قیامت، اللہ رب العزت جس مقام پر اپنے محبوب کو کھڑا کرے گا، اپنے محبوب کو جس جگہ پر، جس مقام پر کھڑا کرے گا، اس جگہ کا نام، اس مقام کا نام مقام محمود ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی جو علماء نے بیان کیا ہے مقام محمود کا وہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ مقام محمود سے مراد یہاں ایک خاص منصب، ایک خاص عہدہ، یہ مراد ہے، ایک خاص اجر مراد ہے، ایک خاص اذن مراد ہے۔ منصب، عہدہ، اجر، اذن یہ مراد ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کا تیسرا معنی مقام محمود کا کیا ہے؟ وہ ہے شفاعت کبریٰ، شفاعت کبریٰ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا۔ تو اب
یہ تینوں معانی، تینوں مفہوم اپنے ذہنوں کے اندر رکھتے ہوئے اس کے اندر تطبیق کس طرح کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو جس مقام پر کھڑا کرے گا، مقام محمود، اس پر کھڑا کر کے اللہ رب العزت آپ کو منصب عطا فرمائے گا، کھڑا کر کے منصب عطا فرمائے گا۔ اور وہ منصب کیا ہے، وہ عہدہ کیا ہے، وہ اذن کیا ہے، وہ اجازت کیا ہے؟ وہ شفاعت کبریٰ کا اذن اور اجازت ہے۔ ان تینوں معنی کو اگر ہم ایک جگہ جمع کر دیں نا تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کھڑا کرے گا۔ کس شان سے کھڑا کرے گا یہ انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں، اور کہاں کھڑا کرے گا یہ بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اور پھر اپنے محبوب کو جو شفاعت کا اذن دے گا، یہ شفاعت کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کھڑا کرے گا اور اذن، اجازت، عہدہ، منصب یہ عطا فرمائے گا۔ کس انداز میں عہدہ اور منصب عطا فرمائے گا، اور پھر محبوب کی جو شفاعت محبوب کو عطا کی جائے گی، شفاعت کا اذن عطا کیا جائے گا، وہ اس کی شان کیا ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت مجھے مقام محمود عطا فرمائے گا، مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو ایک انصاری شخص آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ مقام محمود ہے کیا؟ حدیث پاک ہے یہ، خود تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ مقام محمود کی وضاحت ہو رہی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انصاری صحابی آگے بڑھا، یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے روز، روز قیامت میدان حشر میں جب تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم برہنہ جسم ہوں گے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی لباس نہیں ہوگا، جس طرح تم پیدا ہوئے تھے نا خالی جسم، اس طرح تم وہاں اکٹھے ہوں گے، اور پھر غیر مختون ہوں گے، غیر مختون ہوں گے، خطرہ جو ہے وہ نہیں ہوگا آپ کا۔ اللہ رب العزت تم سب کو اس طرح میدان حشر میں اکٹھا کرے گا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک ہے جو اس کے ساتھ مؤید اس حدیث پاک کو کرتی ہے کہ اللہ رب العزت سورج کو حکم دے گا کہ نزدیک آ جائے، سورج کو حکم ہوگا نزدیک آ جائے، اور زمین کو حکم ہوگا کہ وہ تانبے کی بن جائے، اور سخت حدت ہوگی، اور گنہگار شخص، گناہ کرنے والے، وہ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے، اور جو نیک پارسا لوگ ہوں گے ان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، لیکن کیسا پسینہ نکلے گا؟ ان کے پسینے سے خوشبو آئے گی۔ ان کے پسینے سے خوشبو آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں برہنہ حالت میں، ننکی حالت میں، برہنہ جسم کے ساتھ میدان حشر میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، غیر مختون حالت میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت سب سے پہلے جس کو لباس عنایت فرمائے گا، جس کو لباس عطا فرمائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے لباس پہناؤ، وہ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ذات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو سب سے پہلے لباس پیش کیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جنت سے 2 سفید نرم ملائم چادریں لے کر آؤ اور میرے خلیل کو یہ چادریں پہناؤ۔ باقی سب ننگے ہوں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے جنت کا لباس فرشتے پہنائیں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد
اللہ رب العزت حکم فرمائے گا فرشتوں کو کہ جنت کے ہلو میں سے، جنت کی چادروں میں سے، جنت کی پوشاکوں میں سے لا کر ایک پوشاک میرے محبوب کو پہناؤ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پوشاک جو فرشتے مجھے پہنائیں گے وہ سبز رنگ کی پوشاک ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفید لباس، سفید چادریں پہنائی جائیں گی، اور نبی پاک فرماتے ہیں مجھے جنت کے جبوں میں سے، جنت کی چادروں میں سے، جنت کی پوشاکوں میں سے مجھے پوشاک پہنائی جائے گی اور وہ سبز رنگ کی ہوگی. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ حضرت ابراہیم کو سفید پہنائی جا رہی ہے، نبی پاک کو جو جبہ پہنایا جا رہا ہے وہ سبز رنگ کا پہنایا جا رہا ہے. کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم باقی انبیاء وہ بھی عام لوگوں کی طرح برہنہ جسم ہوں گے، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہوگی جو میدان حشر میں بھی وہ کفن والا لباس پہن کر آئیں گے. باقی سارے لوگ میدان حشر میں برہنہ جسم ہوں گے، لیکن محبوب کی شان ایسی ہوگی، محبوب کا مرتبہ اور مقام ایسا ہوگا کہ جو آپ نے آخری وقت وہ لباس پہننا ہے نا جسے کفن کہتے ہیں، اسی کفن کے لباس میں اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اٹھائے گا. دیکھیں اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک پڑھیں نا تو آپ کے وصال مبارک کے اندر یہ بات درج ہے کہ جب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے لگے نا تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ آپ کیسے غسل دیں. کیا نبی پاک کے جسم کو برہنہ کیا جائے یا آپ پر لباس رکھا جائے، چادر رکھی جائے؟ تو حاطف غیب سے ملہم حقیقی نے صحابہ کو الہام کیا، القاء کیا، خبردار کوئی میرے محبوب کے جسم کو ننگا نہ کرے، محبوب کے جسم پر لباس رہنا چاہیے، اسی لباس میں محبوب کو غسل دے دیا جائے. تو میدان حشر میں بھی جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ کریں گے تو وہ وضو کون سا وضو ہوگا جو آپ نے آخری نماز کے لیے وضو کیا تھا، اسی وضو سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. اور لباس بھی وہی ہوگا جو آخری وقت صحابہ نے آپ کو لباس کفن کا پہنایا تھا، وہی لباس پہن کر آپ میدان حشر میں آئیں گے اور اللہ رب العزت آپ کو سبز رنگ کا جبہ، جنت کے جبات میں سے، جنت کے حلہ جات میں سے اللہ رب العزت سبز رنگ کا پوشاک نبی پاک کو پہنائے گا. اور پوشاک پہن کر کیا کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کا جبہ پہن کر امت کی بخشش، گناہگاروں کی بخشش، اور نہ صرف اس امت کی بلکہ تمام امتوں کی بخشش فرمائیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کا اذن حاصل کریں گے. تو گویا میدان حشر میں سبز رنگ کا پوشاک پہن کر گناہگاروں کی بخشش کا سامان کریں گے، اللہ رب العزت کے عذاب سے بچائیں گے. ایک سبز پوشاک نبی پاک کو میدان حشر میں پہنایا جا رہا ہے اور ایک نشانی آج گنبد خضرا کی صورت میں دی جا رہی ہے. یہ گنبد خضرا کیوں ہے؟ یہ وہ نشانی ہے، یہ پہلے بیان کیا جا رہا ہے کہ میدان حشر میں بھی مصطفیٰ کا لباس سبز ہوگا، اور آج گنبد خضرا کے اوپر بھی لباس سبز ہے، اس لیے کہ وہاں گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، اور یہاں دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے اس عذاب سے امت کو اور کائنات کو محفوظ فرمائیں گے.
تو گویا آپس میں دونوں مناسبتیں ہیں. گنبد خضرا کے سبز ہونے کی جو مناسبت ہے وہ اسی حوالے سے ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ گنبد خضرا کا جو مکین ہے اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنے شب و روز سنوارنے کے لیے، اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جو گنبد خضرا کے اندر مکی ہے اس کی اتباع اور تابعداری کریں. اگر ہم اپنا مستقبل چاہتے ہیں نا کہ نکھرا ہوا، تم اگر چاہتے ہو نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، تم اگر چاہتے ہو نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، ساری دنیا پہ چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارا فردہ سے مراد ہے مستقبل، فردہ سے کیا مراد ہے؟ مستقبل، آنے والا زمانہ. اگر ہم چاہتے ہیں نا ہمارا آنے والا زمانہ یہ تابناک ہو، چمکدار ہو، تابدار ہو، تو پھر کیا چاہیے؟ ساری دنیا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام رائج کر دیا جائے، ساری دنیا کے اندر تابداری آ جائے گی. تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا. اس کا معنی، پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو سبز لباس پہنائے گا، پوشاک پہنائے گا، جنت کے جبات میں سے جبہ پہنائے گا. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں آئیں گے جبہ پہن کر، تو اللہ حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کا استقبال کرے گا. سبحان، دیکھیں نا کیا شان ہے، کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے، کس انداز میں. اور حدیث کی کتابیں بڑی پڑی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا استقبال کرے گا، اور محبوب کا استقبال کرے گا. اور محبوب، پھر حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو سبز لباس پوشاک پہنا کر، جبہ پہنا کر خود استقبال کرے گا، اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ سب انبیاء کے لیے، سب اولیاء کے لیے، سب نیک لوگوں کے لیے ان کے مرتبے کے مطابق ممبر اور کرسیوں کا اہتمام کیا جائے. ممبر، نور کے ممبر، سونے چاندی کے ممبر، ان کے مرتبے کے مطابق جو جو جس کا مرتبہ ہوگا، جو کسی رسول کا، کسی نبی کا مرتبہ اور مقام ہوگا، اس کے مرتبے کے مطابق اس کے لیے نور کے، سونے کے، چاندی کے، یاقوت کے، زبرجد کے، ہیرو کے ممبر اور نوری پہاڑ بنائے جائیں گے، نوری مقامات بنائے جائیں گے، جہاں جہاں وہ جا کر اپنے مقامات پر تشریف رکھیں گے، بیٹھیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت میرے لیے بھی اپنے دائیں جانب کرسی رکھے گا. سارے انبیاء، سارے نیک لوگ، سارے پارسا ان کے لیے سامنے کرسیاں اور ممبر لگائے جائیں گے. اور نبی پاک فرماتے ہیں میرے لیے اللہ اپنے ساتھ دائیں جانب کرسی لگائے گا. کیا مطلب؟ کہ ساری کائنات، سارے انبیاء وہ نبی پاک کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور نبی پاک اس وقت اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ رب العزت اپنے ساتھ کرسی بچھائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا میرے ساتھ دائیں جانب کرسی رکھی جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لباس پہنایا جائے گا، انہیں کرسی دی جائے گی، تو وہ ہماری طرف منہ کر کے بیٹھیں گے، ہماری طرف منہ کر کے بیٹھیں گے. گویا تمام انبیاء، تمام رسل، تمام نیک لوگ وہ سامنے ہوں گے،
اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے ساتھ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کرسی پر بیٹھوں گا نہیں. میں اس کرسی پر بیٹھوں گا نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ کرسی کے پاس کھڑا رہوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا میں کیوں نہیں بیٹھوں گا. یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کیوں نہیں بیٹھوں گا. نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہیں یہ کرسی مجھے اٹھا کر جنت کے اندر نہ لے جائے اور میری امت اکیلی نہ رہ جائے. دیکھیں کتنا خیال ہے امت کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہبہ کر دے، میرے حوالے کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں تو معراج پر جو پہلی گفتگو ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بلاتا ہے نا تو محبوب سب سے پہلی بات جو کرتا ہے نا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوتا ہے، حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لحد کے اندر اتار کر سب سے آخر میں باہر نکلنے والا جو شخص ہے وہ میں ہوں. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد کے اندر آپ کی قبر انور کے اندر اتارا گیا تو جب ہم باہر نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے میری نظر آپ کے چہرہ اقدس پر پڑی. میں نے ارادہ کیا آخری بار آپ کا دیدار کر لوں، صحابی یہ رسول ہیں، تو میں آگے بڑھ کر آپ کا آخری دیدار کر رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے لب مبارک ہل رہے ہیں. سبحان اللہ، لب مبارک ہل رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک دم آگے بڑھا اور اپنا کان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے ساتھ لگا دیتا ہوں اور میں کیا سنتا ہوں کہ نبی پاک کا وصال ہو چکا ہے. جو آخری لفظ آپ کی زبان اطہر سے نکل رہے ہیں وہ رب حبلی امتی کے نکل رہے ہیں. اور پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کروں گا رب حبلی امتی، جب اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا کہ محبوب یہاں بیٹھتے کیوں نہیں. مجھ سے اللہ سوال کرے گا محبوب اس کرسی پر بیٹھتے کیوں نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں گے. تو آپ کے دل کی جو بات ہے نا وہ اللہ رب العزت جان لیں گے کہ محبوب کے دل میں کیا بات ہے. بات یہ امت کی بات ہے. تو اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے محبوب سے خطاب کرے گا، محبوب یا محمد ما ترید ان اسنا بامتک، محبوب تیرے دل کے اندر امت کا خیال ہے، بتا تیرا کیا ارادہ ہے امت کے بارے میں کیا سلوک کروں تیری امت کے ساتھ. اللہ رب العزت جو سب سے پہلے مقام محمود پر کھڑا کر کے اپنے محبوب سے کلام کرے گا وہ کلام کیا ہے، ما ترید ان اسنا بامتک، محبوب بتا تیرا کیا ارادہ ہے کہ میں تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ سب سے پہلے میری امت کو بلا کر اس کا حساب لے لے، اجل حسابہم، سب سے پہلے ان کا حساب لے لے، کیونکہ جو میدان حشر کا معاملہ ہے نا سب سے آخر امت ہے لیکن حساب سب سے پہلے ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے عرض کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے میری امت کا حساب لے لے تاکہ میری امت جلد فارغ ہو جائے اور میدان حشر میں اس گرمی میں اس حدت میں اس پسینے میں انہیں رہنا نہ پڑے، فوراً ان کا حساب ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ امت کا حساب کیسا ہے، کیسا حساب ہوگا.
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بہت خوش ہیں، آپ کا مزاج ہمایوں، مزاج مبارک بہت موڈ میں ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق جو رازدار مصطفیٰ ہیں پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ابو بکر ایک بات پوچھنا چاہتا ہے، ایک بات پوچھنا چاہتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پوچھو، کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ معراج کی رات آسمانوں پر اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ سے باتیں کی ہیں، معراج کی رات آپ سے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے، اور حضرت مولانا جیون امبیٹوی تفسیرات احمدیہ میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے 90,000 باتیں کی ہیں، 90,000 باتیں اپنے محبوب سے کی ہیں۔ اور پھر حضرت علاء الدولہ سمنانی، کون علاء الدولہ سمنانی؟ جو پیر ہیں حضرت خواجہ نجم الدین کبریٰ کے، اور نجم الدین کبریٰ کون ہیں؟ یہ پیر ہیں حضرت امام فخر الدین رازی کے۔ کیسی بڑی ہستی ہیں، کتنا بڑا مقام ہے ان کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علاء الدولہ سمنانی لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو 90,000 باتیں کی ہیں نا، 90,000 باتیں، 30,000 باتیں عام لوگوں کے لیے، 30,000 خاص لوگوں کے لیے، اور 30,000 خاص الخاص لوگوں کے لیے، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو وہ 30,000 خاص باتیں ہیں نا، جو کسی اور کے لیے نہیں ہیں، نہ عام کے لیے نہ خاص کے لیے، جو خاص الخاص، ان میں سے کوئی ایک بات مجھے آپ آج فرما دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، اللہ رب العزت نے معراج کی رات مجھ سے جو باتیں کی ہیں ان میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب میں تیری امت سے حساب لوں گا، میں تیری امت سے حساب لوں گا۔ تو جب اللہ نے یہ فرمایا نا، نبی پاک فرماتے ہیں، تو میں اس بات کو سن کر میری آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگا، ثم بقا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سن کر رونے لگے، تو اللہ نے فرمایا محبوب آج رونے کا وقت نہیں ہے نا، آج تو میرے پاس آئے ہو، تجھے یہاں رلانے کے لیے نہیں بلایا میں نے، محبوب تیری امت سے حساب لوں گا۔ میرے حساب کا معاملہ کیا ہوگا کہ حساب کے بہانے تیری امت سے ملاقات کروں گا میں۔ حساب کے بہانے، حساب تو وہ لیتا ہے جس کو علم نہ ہو، حساب تو وہ لیتا ہے جس کو علم نہ ہو۔ مالک دکاندار اپنے ملازم سے حساب لیتا ہے کیونکہ اسے علم نہیں ہے کتنا کمایا ہے، کتنا مال بیچا ہے، اور اللہ رب العزت جو حساب لے رہا ہے اس کا کیا معنی ہے؟ حساب وہ لے جسے علم نہ ہو، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو جانتی ہے، ہر شے جانتی ہے، تو اس کا حساب لینا کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر فرما رہے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت امت سے جو حساب لے گا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت حساب کے بہانے محبوب کی امت سے ملاقات اور گفتگو کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا محبوب بتا تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ، کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں دنیا کے اندر موجود تھا اور ایک دن جبریل امین تشریف لائے اور آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا، اور سلام کے ساتھ مجھے پیغام دیا۔ میں نے پوچھا جبریل کیا پیغام لائے ہو؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے پیغام بھیجا ہے محبوب اگر چاہو تو تمہاری آدھی امت بغیر حساب کے بخش دوں۔
आधी उम्मत को जन्नत में ले जाओ, और अगर तुम चाहो तुम्हें इख्तियार दिया जा रहा है कि कल क़यामत के रोज शिफात करना, चाहे तो आज फैसला कर लो, आज दुनिया के अंदर फैसला कर लो कि आधी उम्र तुम्हारी बख्शी गई, और चाहे तो आज ये फैसला ना करो और कल क़यामत के रोज शिफात कर लेना। तो हजरत अनस रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी पाक ने फरमाया मैंने शफात को कबूल किया, शफात को कबूल किया। क्या मतलब कि अगर मैं आधी उम्मत अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसकी बख्शिश ले लेता, उनका जन्नती होना ले लेता, तो बाकी की आधी उम्मत कहां जाती। और मैंने इस बात को मुअक्कर कर दिया कि कल क़यामत के रोज शफात करूंगा। और कैसी शफात करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी शफात से मेरी सारी उम्मत को बख्श देंगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इतनी शफात करूंगा, इतनी शफात करूंगा, इतनी शफात करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे हर उम्मती की बख्शिश फरमा देंगे। हत्ता के नबी पाक फरमाते हैं कि मेरा हर उम्मती जहन्नम से निकल आएगा और जहन्नम का दरोगा फरिश्ता जो जहन्नम पर मामूर है वो मुझसे अर्ज करेगा, ए मोहम्मद आपका एक उम्मती भी आप जहन्नम के अंदर नहीं रहा, एक उम्मती भी अब जहन्नम के अंदर नहीं रहा, मैं इतनी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में शफात करूंगा। और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे पूछेंगे, शफात में इतनी करता जाऊंगा, मुझसे पूछेंगे ए मोहम्मद अब तू राजी हो गया है, अब तू राजी हो गया है। तो मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, हां या अल्लाह अब मैं राजी हो गया हूं। यानी इतनी शफात होगी कि जहन्नम में एक उम्मती भी नहीं रहेगा। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक उम्मती भी जहन्नम में नहीं रहेगा। और आप फरमाते हैं कि अल्लाह मुझसे पूछेगा तू राजी हो गया है, आप फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा, उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम के अंदर रहेगा। और अल्लाह फरमाता है वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, महबूब हम अनकरीब आपको इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि आप राजी हो जाएंगे। और आप फरमाते हैं मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक आखिरी उम्मती भी जो है वो जहन्नम से बाहर ना आ जाए, आखिरी उम्मती भी जहन्नम से बाहर ना आ जाए, उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा वो आखिरी उम्मती जो जहन्नम से बाहर निकाला जाएगा ना, आप फरमाते हैं हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया मैदान हशर में सारे गुनहगार उम्मतियों को निकाल लिया जाएगा, जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं मैं उसका नाम भी जानता हूं, उसके बाप का नाम भी जानता हूं। आप फरमाते हैं मैं उसका नाम, उसके बाप का नाम जानता हूं, उसके मकान को जानता हूं, और यह भी जानता हूं उसके घर का दरवाजा किस तरफ है। मैं उसके घर का दरवाजा भी जानता हूं वो किस तरफ है। तो गोया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अपनी उम्मत के साथ किस तरह चल रहे हैं कि जब तक नबी पाक का आखिरी उम्मती जन्नत में रहेगा, नबी पाक उस वक्त तक अल्लाह से राजी नहीं होंगे। वो उम्मत का इतना ख्याल रखे और उम्मत कह जी नहीं दरूद नहीं पढ़ना, नहीं मिलाद नहीं मनाना, आमद की खुशी नहीं मनानी, कैसी ये उम्मत है। और हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं ये हदीस पाक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की हदीस पाक है, ये 24 सहाबा से मरवी है। 24 सहाबा ने इस हदीस पाक को बयान किया है। और फिर हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रजी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے کہ یہ حدیث پاک متواتر حدیث پاک ہے، حدیث متواتر ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں، اور وہی انکار کرتا ہے جو شقی اور بدبخت ہوگا۔ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا شقی اور بدبخت ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مرحوم ہوگا وہی حدیث شفاعت کا انکار کرے گا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ایک گروہ ایسا ہوگا جو عذاب قبر کا اور میری شفاعت کا انکار کریں گے۔ کیسی شفاعت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اب شفاعت کا ایک تھوڑا سا مفہوم بھی رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، شفاعت کا مطلب کیا ہے۔ شفاعت جو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو عطا فرمائیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری شانیں، لوگ قرآن پاک کی آیات پیش کرتے ہیں، بہت ساری حدیث پیش کرتے ہیں اس کے برعکس کہ کسی کو شفاعت کا اجازت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی پر نہیں مار سکے گا، کوئی پھڑک نہیں سکے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری عزتیں، یہ ساری رفعتیں، یہ سارے مقامات، یہ سارے منازل، یہ سارے مدارج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں، کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اس کی اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ کر سکے گا۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ اذن، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ اللہ رب العزت محبوب کو عطا کر رہے ہیں، اور اللہ کی مرضی جتنا مرضی مقام عطا کرے۔ تو گویا محبوب کی شفاعت کا انکار اللہ رب العزت کی عطا کا انکار ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب وہ راضی کر رہا ہے تو کیوں ناراض ہو رہا ہے؟ جب اللہ جو اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے تو پھر تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اگر اللہ اپنے محبوب کا مرتبہ اور مقام عطا کر رہا ہے تو کیوں ناخوش ہوتا ہے؟ وہ اللہ مقام عطا کرنے والا ہے اور محبوب کو مقام عطا کیا جا رہا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام محمودہ، مقام محمود کیسا مقام محمود ہوگا کہ جس مقام پر نبی پاک کھڑے ہوں گے، اللہ رب العزت کی دائیں جانب کرسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، سبز حلہ پہنا ہوگا، اللہ استقبال کرے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن کر، شان دے کر، مرتبہ دے کر، مقام دے کر سارے ہی نبی پاک کی حمد کریں گے۔ محمود کسے کہتے ہیں؟ محمود اسے کہتے ہیں جس کی حمد بیان کی جائے، حمد بیان کی جائے، اسے محمود کہتے ہیں۔ تو سارے انبیاء، سارے رسل، سارے اہل محشر میدان حشر میں محبوب کا مرتبہ اور مقام دے کر، شان دے کر سارے حمد بیان کریں گے۔ اور اس دن اللہ رب العزت فرماتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ کیا مطلب؟ کہ اس دن ساری کائنات، سارے افراد آپ کی مدح کریں گے، آپ کی حمد بیان کریں گے، اور محبوب ساری عمر تم ہماری حمد بیان کرتے رہے ہو، اس دن مقام محمود پر کھڑا کر خدا بھی تمہاری حمد بیان کرے گا۔ محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کے نکلیں گے، لباس آدمی پہنا، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی جانا، مزمل بن کے آئے تھے، تجلی بن کے نکلیں گے۔
की अहले सुन्नत की पहचान, अल्लाह का हम पर एहसान, कमली वाले का फैजान, जिसने सिखाया हमें कुरान, जिसने सिखाया हमें कुरान। लिबास आदमी पहना जहाने आदमी जाना, लिबास आदमी पहना जहाने आदमी जाना। मुजम्मिल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। हसीन ऐसे, जबीन ऐसे, हसी ऐसे कि यूसुफ भी हश्र में उनको देखकर बसूरत शक्ले ज़ुलेखा बशक्ले पीरे किनानी यूसुफ ज़ुलेखा बन के निकलेंगे। हसी ऐसे जबी ऐसे कि यूसुफ भी उनको देखकर बशक्ले पीरे किनानी ज़ुलेखा बन के निकलेंगे। हसी ऐसे जमील ऐसे कि उनको देखकर यूसुफ भी बशक्ले पीरे किनानी ज़ुलेखा बन के निकलेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा मर्तबा मकाम महबूब को अता फरमाएगा जिसे कहते हैं माशर, जिसे कहते हैं माशर। वो ईद है आले सुन्नत की, इधर दीदारे हक होगा, उधर सूरत मोहम्मद की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दाएं जानब अपने महबूब को खड़ा करेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात फरमाएंगे। कैसी शफात फरमाएंगे? आप फरमाते हैं कि एक भी उम्मती अगर जहन्नम में रहा, और ये शफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को अता कर रहे हैं। ये मुकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब को अता कर रहा है। जब अल्लाह अता कर रहा है, तुझे क्या तकलीफ है? उसकी अता जाने और महबूब की शान जाने। और उलमा ने लिखा है, ये जो लोग नबी पाक की जात को अपने जैसा बशर कहते हैं, अपने जैसा कहते हैं, और कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते रहे हैं, आपके रास्ते के अंदर कांटे बिछाते रहे हैं, आपके जिस्म अक़दस पर ओजड़ियां फेंकते रहे हैं, गलाजत फेंकते रहे हैं, कूड़ा क्रिकेट फेंकते रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे फरमा रहा है, देखो मेरे महबूब की शान तुम्हें पता नहीं है। असा यबअसा का रब्बो का मकाम महमूदा, तुम इसकी राहों में कांटे बिछाते हो, इसके जिस्म पर ओजड़ियां फेंकते हो, इसके जिस्म पर गंदगी फेंकते हो, इसके जिस्म को लौलहान करते हो, इसको तकालीफ देते हो, दुख और दर्द देते हो। एक दिन आएगा, मैदाने हश्र होगा, और ये मेरा महबूब सारी उम्मत का सरदार होगा। अना काइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन वला फखर, अना काइदुल मुरसलीन वला फखर। लोगों सुनो, मैदाने हश्र में सारी कायनात का मैं सरदार हूंगा, लेकिन मैं फखर नहीं करता। सारे अंबिया और रुsul का मैं सरदार हूंगा, लेकिन फखर नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मकाम में शफात अता फरमाएगा। ये जो इज़्न दिया जा रहा है शफात का, उम्मत की बख्शिश का, और सिर्फ इस उम्मत की बख्शिश का नहीं, सारी उम्मतें, उनकी बख्शिश, उनकी शफात का जो इज़्न दिया जा रहा है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारकात को दिया जा रहा है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि शफात की दो किस्में हैं। शफात की दो किस्में हैं, एक शफात कुबरा और एक शफात सुगरा, छोटी शफात और बड़ी शफात। उलमा कहते हैं कि जितने भी औलिया, सुलहा, नेक लोग, पारसा लोग, वली, कुतुब, औताद, गौस, फिर सहाबा, फिर अंबिया, इनको जो शफात नसीब होगी, ये शफात सुगरा है, ये भी शफात करेंगे। और जो शफात कुबरा है, वो सिर्फ नबी पाक की जात को, सिर्फ नबी पाक की जात को। यही वजह है कि पिछले जुमातुल मुबारक में मैंने हदीस पाक बयान की थी कि सारे अंबिया इकट्ठे होकर नबी पाक की बारगाह में आएंगे, नबी पाक की बारगाह में आएंगे। सारी उम्मतें अपनी
ساتھ لے کر سارے اکٹھے ہو کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئیں گے، اور نبی پاک ساری امتوں کے لیے اپنے رب کے حضور شفاعت فرمائیں گے، اور یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ اولیاء یہ شفاعت کریں گے۔ حدیث پاک پہلے میں نے بیان کی تھی، پھر کر دیتا ہوں۔ ایک میدان حشر برپا ہوگا، مومن ایمان والے اولیاء نیک لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، تو جہنم ان سے نیک لوگوں سے عرض کرے گی کہ جلدی جلدی گزر جاؤ، تمہارا نور ایمان میری آنکھ کو بجھا رہا ہے، تمہارے ایمان کا نور جو ہے وہ میری آنکھ کو بجھا رہا ہے، جلدی گزر جاؤ۔ تو جب وہ ایمان والے وہاں پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو ایک جہنمی، ایک شخص جو جہنم کے اندر گرا ہوگا، ایک نیک شخص کا پلو پھڑ لے گا، پکڑ لے گا۔ تو وہ حدیث پاک ہے یہ، اور وہ عرض کرے گا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ تو وہ نیک شخص پوچھے گا کون ہے تو کہے گا تمہاری زندگی کے اندر میں نے ایک بار تجھے وضو کروایا تھا، یہ حدیث پاک، ایک بار وضو کروایا تھا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کہے گا میں نے کھانا پیش کیا تھا، ایک وقت کھانا پیش کیا تھا۔ اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ وہ کہے گا میں نے فلاں وقت آپ کو چند درم، 5 درم یہ دیے تھے۔ تو وہ شخص وہاں رک جائے گا، اللہ فرمائے گا آگے چلو۔ تو وہ مومن ایمان والا کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے دنیا کے اندر، اور میں اس کو یہاں چھوڑ کے آگے جاؤں، میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اچھا چل ایسے کر، اس کو بھی ساتھ لے لے۔ تو وہ مومن اپنا ہاتھ آگے بڑھائے گا، اس گنہگار جہنمی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے گا اور اسے کہے گا چل۔ تو وہ جو گنہگار جہنم کے اندر ہے اپنا دوسرا ہاتھ دوسرے گنہگار جہنمی کو دے دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح چین بنے گی کہ ہزاروں انسان اس ایک نیک شخص کے بدلے میں جہنم سے نکال کر وہ لے جائے گا۔ جب عام نیک شخص جو ہے وہ ہزاروں کو جہنم سے نکال کر لے جانے والا ہے، تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات، ان کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا، ان کی شفاعت کا کیا عالم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اب شفاعت کا جو ہم معنی سمجھ رہے ہیں نا کہ جو مرضی کرتے پھرو، یہ کوئی معاملہ، یہ کوئی معنی نہیں ہے شفاعت کا کہ ساری عمر گناہ کرو، ساری عمر بدماشی کرو، جو مرضی کرو پھر شفاعت ہو جائے، بخشے جائیں گے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ خاتمہ بالایمان۔ پہلی شرط کیا ہے؟ خاتمہ بالایمان۔ جہاں تنذیر، ڈرانے کا حکم ہے، وہاں تبشیر کا بھی حکم ہے۔ جہاں تبشیر کا حکم ہے، خوشخبری دینے کا حکم ہے، وہاں ڈرانے کا بھی حکم ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو مبشر، بشارت دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، اور نذیر، ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک شفاعت کریں گے تو سب کچھ جو مرضی کرتے جاؤ، چوریاں کرتے جاؤ، ڈاکے مارتے جاؤ، ظلم و ستم کرتے جاؤ، قوم کو تباہ و برباد کرتے جاؤ، شفاعت ہو جائے گی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ خاتمہ بالایمان۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہوا، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اس امید کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، گناہوں سے بچتا رہے، لیکن سارے گناہ سے بچ کر پھر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر امید رکھے، اپنے اعمال پر بنیاد نہ رکھے بخشش کی کہ میں عمل کر رہا ہوں اور شفاعت کا منکر ہو جائے نا۔ سارے اعمال بجا لا کر، سارے کام کر کے، گناہوں سے بچ کر، نیکی کر کے، پھر بھی اپنی نیکیوں پر مان نہ کرے بلکہ نبی پاک کی شفاعت پر دھیان رکھے۔ جس طرح انسان سارے اعمال کر کے اللہ رب العزت کی رحمت پر دھیان رکھتا ہے، اس کے فضل پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ اجازت فرمائے گا۔ اجازت فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کی رضا ہوگی وہی مصطفیٰ کی رضا ہوگی۔ محب اپنی محبوب کی رضا کے بغیر نہیں چلتے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اذن دے رہا ہے، محبوب لے جاؤ۔ اور دیکھیں نا، یہ ذمہ داری ہے۔ جو ایماندار شخص ہوتا ہے، جو عادل شخص ہوتا ہے، جب آپ اس پر فیصلہ چھوڑتے ہیں تو سب سے کڑا وقت ہوتا ہے اس کے لیے وہ کڑا وقت ہو۔ جو عادل ایماندار ہوتا ہے، دو جھگڑا آپس میں جھگڑا ہو جائے نا دو بندوں کا، تو تیسرا ثالث منصف حکم جو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بندہ فیصلہ کر دے، ہمیں منظور ہے۔ آپ نے اپنی جان چھڑا لی، لیکن سارا فیصلہ اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اب اس کے لیے کتنا کڑا وقت ہے، کتنا کڑا وقت ہے اس کے لیے۔ وہ اگر فیصلہ غلط کرتا ہے تو مجرم، لوگوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی۔ تو اللہ رب العزت محبوب کو اذن عطا فرمائے گا، وہ امتی جو گنہگار ہے لیکن توبہ کرنے والے ہیں، وہ امتی جو گنہگار ہیں اور گناہوں پر دوام برتنے والے نہیں، بلکہ کبھی بھول چوک میں گناہ ہوا ہے اور اس کے بعد وہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے ہیں، اس کی مرضی معاف کرے نہ کرے، لیکن جب اس کی شفاعت مصطفیٰ کرے گا تو اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ یہ معنی ہے شفاعت کا۔ گناہوں پر دوام نہیں کہ ہم دوام کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں اور پھر یہ امید رکھیں کہ معافی ہو جائے گی، نہ، یہ باغی پن ہے۔ اور باغی کی سزا آپ جانتے ہیں، جو بغاوت کرتا ہے، قوم سے بغاوت کرتا ہے، فوج میں بغاوت کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ آج ہم گناہگار کم رہے ہیں اور باغی زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہم شب و روز گناہ کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں رہی۔ ہمیں چاہیے کہ حلال و حرام کی تمیز کریں۔ مال کہاں سے آ رہا ہے، کیسا مال ہے، حلال کا ہے حرام کا ہے، کھانا آنا چاہیے، چاہے وہ حرام کا کھانا ہو، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیک اعمال بجا لائیں، اچھے عمل کریں، نماز روزے کی پابندی کریں، اچھے عمل کریں، لیکن اس کے باوجود اپنے عملوں پر انحصار نہ کریں، نہ عملوں پر انحصار نہ کریں کہ ہمارے عمل ہمیں بخشش لے دیں گے، نہ، عمل اچھا کر کے اللہ رب العزت کی رحمت پر اور محبوب کی شفاعت پر انحصار کریں کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شفاعت کے صدقے میں ہمیں بخش دے گا۔ یہ درست عقیدہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو افراط و تفریط سے پاک ہے۔ جو نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں انہیں تو شفاعت حاصل ہی نہیں ہوگی۔ رہی عمل کی بات، تو عمل جو نبی پاک کی شفاعت کا منکر ہے اس کا عمل کیسا ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ جہنم میں سیدھے۔ اور جو شفاعت کے ماننے والے ہیں، شفاعت کا اقرار کرنے والے ہیں، گناہگار ہیں، تھوڑی سزا بھگت کے پھر نبی پاک انہیں جہنم سے نکال لائیں گے۔ یہ شفاعت کا درست عقیدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ علماء کے پاس بیٹھ کر، اپنے احباب کے پاس بیٹھ کر اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے۔ معتزلہ اور خوارج کے سوا کسی کو انکار نہیں ہے شفاعت سے۔ جو معتزلہ ہیں اور خوارج ہیں، اور دونوں ہی گمراہ ہیں، خارجی اور معتزلہ دونوں ہی گمراہ ہیں، اور یہ اتنی احادیث کے باوجود، شفاعت کی احادیث بڑی پڑی ہیں احادیث کی کتابوں کے اندر، اتنی احادیث کے باوجود وہ عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں اور نبی پاک کی شفاعت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ معتزلہ اور خارجی ہیں۔ اور حق عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جس پر نجات ہے، اور نجات والا عقیدہ وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی پاک کی شفاعت کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کل قیامت کے روز ہمیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔